वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है सैर व सुलूक के इब्तिदाई रास्ते, शराए हदीस उन्वान बसरी। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद मोहम्मद बाक़र तहरीरी और किताब का तर्जुमा किया है सकलैन ज़ैदी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 13वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 218 से फ़सल है तीसरी और आज की उन्वान है मौसर अवामिल तदबीर को नज़रअंदाज करना। तदबीर बहुत सारे अवामिल के मजमूए का नाम है, जैसे पढ़ना, सीखना, गौर फ़िक्र करना, दूर अंदेशी का मुज़ाहरा करना, मशवरा करना, खुदा पर तवक्कुल करना। वाज़े तौर पर इन अवामिल में से किसी एक को गलत अंजाम देने से इंसान की तदबीर के अमल को धचके लगते हैं और इसके तमाम मंसूबे दरहम भरम हो जाते हैं। इन मफ़ाहीम और मतालिब का सीखना ज़रूरी है कि जो इंसान की इल्मी और ईमानी नशोनुमा के लिए मौसर हों। वो इखलाक़ी या अमली इक़दामात भी लाज़मी हैं जो इसकी तरबियत में अहम किरदार अदा कर सकें। इसकी वजह यह है कि तफ़क्कुर यानी गौर व फ़िक्र करना और ताक़ुल यानी अक़ल को इस्तेमाल करना इन मफ़ाहीम और मतालिब को इंसानी रूह के लिए काबिल हज़म और काबिल फ़हम बनाते हैं। इस तरह से वो महज़ ज़हन में रहने के बजाय इंसान की रूह में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके अलावा इस पूरे सिलसिले में जो कि हदफ तक पहुँचने की खातिर होता है, इन हकीकतों को इस्तेमाल में लाने के लिए बाकी अवामिल जैसे दूर अंदेशी और सलाह व मशवरा करना तदबीर के अमल को मुकम्मल कर देते हैं। ये अवामिल इंसान को सआदत हासिल करने की जानिब बढ़ते रहने में मावन साबित होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में कोताही करने को कमाल हासिल करने के सफ़र में पीछे रह जाने के बराबर करार देते हैं। आप फरमाते हैं, जो इल्म हासिल करने की खातिर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आला और अरफा अज़मतों तक नहीं पहुँच सकता। यह हदीस है गररुल हकम की और रिवायत है 101। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम रूहानी कमाल के हुसूल में इंसानी अक़ल के अमली किरदार की तरफ इशारा करते हैं। आप फरमाते हैं, जो अपने आक़िल क़ल्ब की नज़र से देखता है तो वो अपने क़ल्ब से ख़ुद को रुश्द और कमाल हासिल करते हुए देखता है और अपनी परवाज़ और बुलंदियों से वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है। यह हदीस गररुल हकम की में मौजूद है और रिवायत है 884। इसी तरह आप इरशाद फरमाते हैं, मशवरे की अहमियत को इमाम अली यूँ बयान फरमाते हैं, मशवरा हिदायत हासिल करने का ज़रिया है। यह हदीस भी गररुल हकम में मौजूद है और रिवायत का नंबर है 10066। इसके अलावा फरमाते हैं, अक्लमंद लोगों से मशवरा किया करो, इस तरह तुम शर्मिंदगी और गलतियों से बच सकोगे। यह हदीस भी गररुल हकम में है मौजूद और रिवायत का नंबर है 10078। लिहाजा तदबीर में दूरअंदेशी की कमी इंसान को तबाही और कमज़ोरियों के दहाने पर ले जाती है, इसलिए कि जिसने दूरअंदेशी की मुखालफत की वो तबाह हो गया। जिसने अपनी दूरअंदेशी से काम नहीं लिया तो नातवानी और कमज़ोरी ने इसको पीछे पीछे ही रहने दिया। यह हदीस भी गररुल हकम में मौजूद है और रिवायत का नंबर है 10856 और 10871। नंबर 2 है हकीकत पसंद ना होना और ख़याली दुनियाओं में रहना। अपने उमूर की तदाबीर के दौरान इंसान अगर इन 3 नुकात को ध्यान में रखे तो वो हकीकत के नज़दीक तर हो सकता है। नंबर 1, बंदा फ़िक्री और जिस्मानी अहलियत और सलाहियतों के निखारने की जानिब मुतवज्जो रहे। नंबर 2, ज़मान और मकान के हालात के बारे में मोहतात रवैया रवा रखे। नंबर 3, इंसानी ज़िंदगी और इसकी मियाद के मुतालिक माकूल काविशें करता रहे। इन नुकात पर ध्यान धरने से इंसान बुरी तदबीर का शिकार नहीं होता। इसके बरक्स वो लोग कि जो अपने मंसूबे और फ़ैसले बेहंगम ख़यालात और बेहुदा ख्वाहिशात की बुनियाद पर बनाते हैं,
وہ بنا سوچے سمجھے ایک غیر فطری زندگی تشکیل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بیہودہ خواہشات سے دور رہو، کیونکہ اس طرح کی خواہشات خدا کی طرف سے عطا کردہ خزانوں اور نعمتوں کو اور ان کی چمک دمک اور مسرتوں کو ختم کر ڈالتی ہے۔ نتیجتاً تم خدا کی طرف سے عطا کردہ انعامات کو حقیر تصور کرتے ہو۔ بیہودہ آرزوؤں اور تصورات کی وجہ سے بے تحاشا حسرتیں تمہاری ذات میں ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ یہ حدیث ہے فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85 اور روایت کا نمبر ہے 7۔ امام علیہ السلام نے بڑی بڑی امیدوں کو سراب سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ جس طرح سراب ایک پیاسے انسان کو دھوکہ دے کر اپنی طرف بلاتا ہے، بالکل بلاتا ہے، لیکن پھر اس بندے کو نا امید اور پیاسا ہی واپس لوٹا دیتا ہے اور اس کی پیاس ویسے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ امیدیں ہونا بھی کچھ ایسا ہی اثر کرتی ہے۔ ایک چھوٹی مگر بہت ہی پر اثر روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کب اور کہاں تک تمہاری امیدوں کے سراب تم کو دھوکہ دیں گے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم روایت نمبر 7248۔ شرک آلودہ ظاہر اور تدبیر۔ مترجم یہاں پہ کی مراد جو ہے شرک خفی سے ہے، شرک آلودہ سے مراد، اور وہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 221، اور تفصیل میں لکھتے ہیں کہ کلام امامیہ میں شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی شرک کی مشہور تعریف ہے، یعنی اعلانیہ طور پر خدا کے ساتھ شریک قرار دینا اور انہیں اپنا کارساز یا حتیٰ کہ خالق سمجھنا، جس کی مثال بت پرستی ہے۔ شرک خفی سے مراد توحید کی کسی بھی قسم میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا جو کھلم کھلا نہ ہو بلکہ ذہن کی کسی گوشے میں قرار پائے لیکن عملی میدان میں بھی محسوس کیا جا سکے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ یعنی جو اس کا عنوان تھا شرک آلودہ، اس کی ہم نے تفصیل بیان کی۔ اس میں ہے کہ ظاہر اور تدبیر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی اور ایمانی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کی توحید پر عقیدہ پختہ ہوتا ہے اور ان کا پورا وجود تکوینی اور تشعیری لحاظ سے خدا کی تدبیر کے تحت ہوتا ہے، لیکن وہ عمل میں خود پسندی اور عجب کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تدبیر کے سلسلے میں خود کو آزاد تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام امور کی دیکھ بھال ان کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ وہ اپنے علم، خیالات اور فیصلوں کو اپنی ہی کاوش خیال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تدبیر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی آفت ہے جس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہر طرح کے مادی اور معنوی کمال کا سفر رک کر رہ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عجب انسان کی ترقی کو روک دیتا ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی میں موجود، اور روایت کا نمبر ہے 7101۔ اپنے آپ کو برا سمجھنا حقیقت کے خلاف اور عقل و خرد کے لیے آفت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی غرر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 847۔ اس طرح کی کیفیت جو شرک سے آلودہ ہو انسان کی سعادت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اس کو عالم وجود کی حقیقتوں سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی مرضی اور مشیت سے طے کیا ہے کہ انسان خود اپنی تدبیر کے ذریعے اپنی نجات کے راستے کو طے کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ارادہ ایک طرح سے ارادہ الہی کے طول میں یعنی تابع ہے، نہ کہ اس کے عرض میں، یعنی انسان مکمل طور پر اپنے ارادے میں مستقل نہیں ہے۔ تاہم ساری ادراکی قوتیں اور تمام عوامل کی تدبیر اور نظامت کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کی سب خدا کی قدرت میں ہے۔ بس انسان کے ہاتھ میں کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی اور تدبیر کا مستقل اختیار نہیں ہے۔
البتہ اس کا مطلب جبر اور زور و زبردستی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس بہرکیف فیصلے کرنے، اپنی پسند اور مرضی لاگو کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ تدبیر اور ارادے میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، اور یہ مرتبہ توحید افعالی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک انسان کو خود پسندی سے بچانے کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اسے تدبیر کے معاملے میں مکمل آزادی حاصل نہیں ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے کچھ خاص حالات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندے نے جیسی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو پاتا۔ امام علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت خدا کے مقدرات کا نفاذ ہوتا ہے، انسان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ حدیث ہے غر الحکم کی روایت نمبر 1799 میں۔ امام حسین علیہ السلام سے منقول دعائے عرفہ سراسر معرفت الہی پر مبنی ہے۔ اس دعا میں امام حسین علیہ السلام اس قسم کی تبدیلیوں کے پیچھے پوشیدہ حکمت الہی کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، دنیا کے حالات کی دائمی تبدیلیوں اور طور طریقوں کے مسلسل تغیرات یعنی تبدیلیوں سے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی شناسائی کرائے۔ یہ حدیث اقبال الاعمال کے صفحہ نمبر 348 پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام بھی اس قسم کی تبدیلیوں اور خدا کی مرضی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اور یہ حدیث ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 250 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 197 پر بھی موجود ہے، جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 40 پہ بھی موجود ہے، جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 189 پر بھی موجود ہے۔ بس اسلام کا توحیدی نظریہ بیان کرتا ہے کہ انسان اس دنیا اور آخرت کے حالات سے نمٹنے کے لیے، ان کی تدبیر کرنے کے لیے وہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے کہ جو خداوند عالم نے اس کو عنایت فرمائی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حالات کی تدبیر خیالی باتوں کے بجائے حقیقت کی بنیاد پر کرے، لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی تدبیر پر بھروسہ اور اکتفا کرنے کے بجائے خدا پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ وہ اپنی ساری تدابیر کو خدا کی عنایات سمجھے اور یقین رکھے کہ یہ تدبیریں خدا کی وجہ سے موجود ہیں۔ یہ بالکل خیال نہ کرے کہ وہ تدبیر کے سلسلے میں مستقل طور پر آزاد ہے۔ تدبیر و مصیبتوں کے درمیان تعلق، صفحہ نمبر ہے 223۔ انسان اس دنیا میں مختلف مصیبتوں، مطلوبہ ضرورتوں کی عدم دستیابی، تکالیف اور رنج و غم سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تضادات، محدودیت اور پابندیاں اس دنیا کا خاصہ ہیں اور اس دنیا میں یہ رونما ہو کر رہتے ہیں۔ یہی حقیقت خدائی امتحانات اور بندوں کی آزمائش کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال و ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مجموعی گروہ بندی کے لحاظ سے مصیبتیں اور جو انسان پر آتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مصیبتیں جو انسانی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ انسان کے اچھے اور برے اعمال اس کی ذات پر اور اس کے ارد گرد موجود افراد پر اور تمام عالم وجود پر بہت اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بہت ساری برائیاں، مسائل اور تباہیاں جو انسان پر آتی ہیں وہ انہی ناپسندیدہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور انسان انہی برے اعمال کا شکار ہو جاتا ہے۔
قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ اس کے علاوہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ جب ہم ان دو آیات پر توجہ دیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نمبر 1، کچھ مصیبتیں انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جیسے کہ بیماری، کنگال ہو جانا اور دوسروں سے تنازعات۔ نمبر 2، ان مصیبتوں کا نازل ہونا انسان کے لیے خدا کی عنایات ہوتا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، توبہ کریں اور حق کی طرف پلٹ جائیں اور دین کی پیروی کریں، کیونکہ اسی میں اس کی نجات پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، خدا کے لطف کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کے اثرات اس کے اعمال پر مرتب نہیں ہوتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صورتحال اس آیت کے عین مطابق ہوتی، سورہ نحل کی آیت نمبر 61۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ ان آیات پر توجہ دینا اور اس راہ حل پر کاربند رہنا کہ جن کو پیش کیا گیا، انسان کے لیے سختیوں کو برداشت کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی تدبیر کے تحت ہے، اگرچہ ابتدا میں بندہ اپنے آپ کو خدا کی مخصوص تدابیر کے تحت نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ وہ اس کے احکام کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس دنیا کی مصیبتوں سے اور شاید آخرت کی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا پانے کے لیے لازمی ہے کہ انسان شرمساری کے ساتھ اپنی بری حرکتوں سے توبہ کرے اور برے اعمال اور قابل نفرت عادتوں سے باز آئے، اور اس بات کا عہد کرے کہ خداوند تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا۔ اس طرح سے کم وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور تباہی سے خود کو بچا سکے گا۔ نمبر 2 ہے وہ مصیبتیں کہ جو اس دنیا میں خدا کی سنت ہیں، صفحہ نمبر ہے 225۔ خداوند تعالیٰ اپنی حکمت کی بنیاد پر اس دنیا میں مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کا انسان کے ظاہری عمل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس طرح کی مصیبتوں کے مختلف تربیتی پہلو ہوتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ان آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت زمین پر تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ تاغابن کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری ہوتا ہے، مصائب میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ ان دو آیات سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ بندے کے صرف اس دنیا کے علت اور معلول یعنی سبب اور مسبب پر ہی توجہ مرکوز رکھنے سے یہ اثر پڑتا ہے کہ اس کی اندیکھی دنیا یعنی عالم غیب سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اس غیبی دنیا اور اس ظاہری دنیا کا جو تعلق ہے وہ اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی ذات میں خود پسندی اور تکبر جیسی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ ابھی برے اعمال انجام دینے میں مبتلا نہیں ہوا ہوتا۔ تاہم انسان کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا انسان کو اندیکھی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ جو کچھ بھی اسے نصیب ہو رہا ہے وہ خدا کی عنایات کے بغیر ہی نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مصیبتیں انسان کو روحانی عیوب جیسے کہ خود پسندی اور خود کو مختار کامل سمجھنے سے پاک کرتی ہیں۔ اگر انسان کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں یقیناً خداوند تعالیٰ کی کوئی حکمت کار فرما ہوگی۔ اس طرح سے بندے کو یہ بھی باور کرنا چاہیے کہ مصیبتیں خداوند تعالیٰ کی تدبیر کے تابع ہوتی ہیں،
اس طرح ان پر صبر کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان مصیبتوں کے وجود کا مقصد انسان کو معرفت کی اعلیٰ منازل تک پہنچانا اور اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ عام لوگ ان دونوں طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ توحید کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو بدعمالی کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ صرف دوسری طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرح کی مصیبت سے آمنا سامنا کرتے ہوئے یہ افراد اپنی تربیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان مصائب کو جھیلنے کو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ سے وابستہ رہنا خیال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی مصیبت سے پریشان اور غمزدہ نہیں ہوتے۔ امام علی علیہ السلام نے جہاد کے مشکل وقت کو اس طرح سے بیان فرمایا: ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس وقت جنگ کرتے تھے جب مقابلے پر خاندان کے بزرگ، بچے، بھائی بند، دوست، رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت اور شدت پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا تھا، اور ہم امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کیے رہتے تھے، راہ حق میں بڑھتے ہی جاتے تھے اور زخموں کی ٹیس پر صبر ہی کرتے تھے۔ یہ خطبے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 122 سے ہم نے پڑھا۔ وہ لوگ تو جو توحید کے راستے پر چلتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے نفس کے تعلقات سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور مشیت الہی کے درمیان تعلق کی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ مصیبتوں پر غمزدہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے محبوب سے راضی رہنے کی پہچان ایک سکون بھری مسکراہٹ اپنے چہروں پر بکھیرے رہتے ہیں۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مبارک ان کی زندگی کے آخری لمحات میں مشکل بڑھانے کے ساتھ ساتھ نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا گیا، اور ان کا خداوند تعالیٰ سے قرب ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس بنیاد پر امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری سے خطاب کرتے ہوئے عبودیت حقیقی یعنی حقیقی بندگی کی تعریف بیان فرمائی، اور جب بندہ اپنے تمام امور کی باغ دوڑ خداوند تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اور سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے صرف دنیا کی مصیبتوں کا ذکر کیا، کیونکہ آخرت کی مصیبتیں تو ہرگز ان لوگوں تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ روز آخرت مومنین اپنے اعمال اور روح کی طہارت کے ساتھ پہنچیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں خداوند تعالیٰ سے اس طرح تقاضا کیا: اے اللہ، ہماری مصیبتوں کو ہمارے دین میں قرار نہ دینا، اور دنیا کو ہمارے سبب سے بڑی مشغولیت اور ہمارے علم اور ہماری معرفت کی انتہائی منزل ہرگز قرار نہ دینا۔ یہ حدیث ہے اقبال الاعمال کی صفحہ نمبر 700 پر۔ ان لوگوں کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہے ہی نہیں کہ بعد میں یہ آخرت کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ مصائب و تباہیاں ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی، حالانکہ وہ خود پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصیبتیں ان تک آ پہنچیں گی یا نہیں، لہٰذا وہ خدا سے مستقل عاجزی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کی پریشانیوں اور آفتوں سے دور دور اور محفوظ رکھے۔ صفحہ نمبر 229۔ بندگی کا تیسرا جلوہ انسان کے کردار میں تبدیلی، بندگی کا اہتمام کرنا۔ عنوان یہ ہے: سب سے پہلی چیز جو انسان کے عقیدے اور افکار سے جنم لیتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، وہ دراصل اس کی ظاہری قوتوں کے عملی اقدامات ہیں۔ ان کو بندے کے اعمال بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کی اس دنیاوی زندگی کے کسی حصے میں یہ اقدامات اور اعمال جبلی اور فطری انداز میں انجام پاتے ہیں تاکہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے بعد جب انسان اپنے وجود کی حیثیت کے بارے میں واضح شعور حاصل کر لیتا ہے تو اسے غیب کی دنیا کے ساتھ وجودی تعلق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ فطری طور پر اعمال کو اس آگاہی کی روشنی میں مرتب کرتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان اس تعلق کو اہمیت دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ صحیح معرفت اسے حاصل ہوتی جاتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ غیب کی اندیکھی دنیا پر اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تسلیم کرنے کے بعد
کہ وہ خدا کا ایک ادنا اور حقیر سا بندہ ہے، انسان اپنے سارے اعمال خدا کی تدبیر کے تحت کر دیتا ہے۔ لہٰذا پہلا اور بنیادی ترین مرتبہ یہ ہے کہ مومن بندہ خدا کی بندگی اس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال واجب قرار دیے ہیں ان کو انجام دیتا جائے، اور ہر حرام قرار دیے جانے والے کام سے اجتناب کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے خدا کی بندگی کی تیسری تجلی کو عنوان کے لیے اس طرح سے بیان فرمایا، اور بندے کی مکمل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ نے اس پر کیا واجب قرار دیا ہے اور کس کام سے اس نے منع فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے واجبات پر عمل کرو تاکہ متقی ترین انسان بن جاؤ، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82، روایت کا نمبر ہے 4۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، حکمت نمبر ہے 382، اللہ نے ہر عضو بدن کے کچھ فرائض قرار دیے ہیں اور انہی کے ذریعے روز قیامت حجت قائم کرنے والا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کی بدولت جب تم پر اپنے واجبات کو لازمی قرار دیا تو ایسا کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خدا کو اس کی ضرورت تھی، بلکہ یہ اس کا تم پر ایک کرم تھا، کیونکہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، تاکہ وہ گناہ گاروں اور پاک لوگوں کو الگ الگ کر سکے اور تاکہ تم کو اس سے آزما سکے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 99 اور روایت کا نمبر ہے 3۔ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق سب سے سخت چیز جو خدا نے لوگوں پر فرض کی وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرنا ہے، اور مزید فرمایا، میرا مقصد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں، اگرچہ یہ تو خدا کا ذکر ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندہ اس چیز پر خداوند تعالیٰ کو یاد رکھے کہ جو اس نے حرام اور حلال کی ہیں۔ پس اگر ایک عمل خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حصہ ہے تو اس کو ادا کرے، اور اگر کوئی گناہ ہے تو اس کو انجام نہ دے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 اور روایت کا نمبر ہے 4۔ البتہ واجبات دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 عبادات، یہاں خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت شرط ہے۔ بندے کے بہت ہی کم اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں، وہ امور جو عبادت نہیں، ان امور کو واجبات توسلی کہا جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ادا کرنا، مالی امور اور خاندانی معاملات سے متعلق فرائض کو ادا کرنا ہے، اسی طرح سے گناہوں سے بچنا اور ان کو انجام نہ دینا ضروری ہے، اور اس میں خداوند تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ خدا کی قربت حاصل کرنے کی خاطر گناہوں کو ترک کرے اور واجبات توسلی کو انجام دے تو اس کا ثواب اور اس کی روحانی اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا انسان کو روحانی طور پر خدا کی اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے، اور بندے کی اطاعت کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف مستحب اعمال بھی انجام دینے لگتا ہے بلکہ مکروہ امور سے بھی پرہیز کرنے لگتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس حد تک فرمانبردار بنا لیتا ہے تو اس کی جسمانی اہلیت اور روحانی رجحانات اس کی ساری حرکات اور سارے اعمال اطاعت اور عبادت ہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ حق تعالیٰ کے حضور خشوع اور خضوع کے مقام کو پا لیتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ مباح کام کو انجام دینے سے بھی بچ کر رہے، بلکہ وہ کام جو نہ ہی مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی مستحب، وہ اس کام کو بھی عبادت اور فرمانبرداری کی نیک نیتی سے کرتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے خدا کو اس کے مختلف اسماء کا واسطہ دیتے ہوئے اس سے درخواست کی تھی، میں تجھ سے تیرے ہی حق، تیری یاد، تیری پاکی، تیری بزرگ ترین صفات اور تیرے بزرگ ترین اسماء کا واسطہ دے کر یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے دن اور میری رات کو اپنی یاد سے، اپنی خدمت اور عبادت سے آباد کر دے، اور میرے تمام اعمال تیرے حضور میں مقبول قرار پائیں، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال
دعائیں ورد صرف ایک ہی ورد بن جائیں اور میں ہمہ وقت تیرے حضور میں حاضر رہوں۔ یہ حدیث اقبال الاعمال کے صفحہ نمبر 709 پر موجود ہے۔